काबा की तरफ हमारा रुख करके नमाज पढ़ते हैं। और जब मुसलमान हज या उम्रा के लिए मक्का जाते हैं, हम काबे का तवाफ करते हैं। वी सर्कमएम्बुलेट राउंड द काबा। लोग सोचते नहीं हैं ये काबा का तवाफ क्यों करते हैं, काबा के इर्द गिर्द चक्कर क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। लेकिन अगर मैं मंतिक से सोचूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि हर दायरे का एक ही महवर है। एवरी सर्किल हैज गॉट वन सेंटर। हर सर्किल का एक सेंटर है। जब हम काबे के गोल तवाफ करते हैं, हम ये शहादा दे रहे हैं कि अल्लाह एक है। हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका कौल गैर मुसलमानों के लिए काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि हम काबे की इबादत नहीं करते। लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 किताबुल हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 675 हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो काले पत्थर को देख के कहते हैं, हजर अस्वद को देख के कहते हैं कि ये पत्थर ना ही मुझे कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है, ना ही मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मैंने मेरे रसूल को इस पत्थर को चूमते हुए देखा, इसीलिए मैं इसे चूम रहा हूँ। ये उनका कौल, ये कहना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कि ये काला पत्थर ना फ़ायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि हम इस काले पत्थर की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई साहबा काबे पे चढ़ के आज़ान देते थे। कोई भी इंसान जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी भी नहीं खड़ा होगा। ये साबित होता है कि हम काबे की इबादत नहीं करते। काबा हमारे लिए किबला है, वो एक दिशा है। 12वां आम सवाल जो गैर मुसलमान इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं वो ये है कि इस्लाम सारी इंसानियत के लिए है, सारे इंसानों का मजहब है, तो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना जाने की। अगर ये दीन, अगर ये मजहब सारे इंसानों के लिए है तो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों जाने की इजाज़त है मक्का और मदीना में। इसका जवाब है कि हर मुल्क में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, जिसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं। मिसाल के तौर पे कुछ इलाके होते हैं जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग वहाँ जा सकते हैं। वो लोग जो देश की हिफाजत करने के लिए जान देने को तैयार है, सिर्फ वो लोग को उस इलाके में जाने की इजाज़त है। हालांकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इस देश, इस मुल्क का नागरिक हूँ, मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाना है। मैं सिटीजन हूँ इंडिया का नागरिक हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन कैंटोनमेंट एरिया में जाने की इजाज़त नहीं है। उसी तरीके से मक्का और मदीना इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। इस कैंटोनमेंट एरिया में मक्का और मदीना में सिर्फ वो इंसान जा सकते हैं जो इस्लाम की हिफाजत करने के लिए जान देने को तैयार है। और एक वजह है, जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं अपने देश को छोड़ के, उस मुल्क का वीज़ा लेना ज़रूरी है। और हर मुल्क के कोई ना कोई शराइत होते हैं वीज़ा देने के लिए। मिसाल के तौर पे जब मैं सिंगापुर गया था कई साल पहले, और अभी चंद महीने पहले गया था, सिंगापुर के इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स के साथ पकड़े गए तो सजाए मौत। मैं ये नहीं कह सकता हूँ सजाए मौत बहुत गलत सजा है, मैं इसमें नहीं मानता हूँ। अगर नहीं मानते तो आप सिंगापुर में नहीं जा सकते। अगर सिंगापुर में जाना है, एक शर्त उनकी है बाकी शर्तों में कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग के साथ पकड़े गए आपको सजाए मौत। आपको पसंद है तो जाइए, नहीं तो मत जाइए।
ہر ملک میں جانے کے پہلے ویزا چاہیے اور ویزا کے کئی شرائط ہوتے ہیں. اور سب سے اہم شرط مکہ اور مدینہ میں جانے کی ہے کہ وہ انسان اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں. اگر کوئی بھی انسان اس شرط کو مانتا ہے، یہ سب سے اہم شرط ہے مکہ اور مدینہ کا ویزا ملنے کے لیے. 13واں اہم سوال غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں. اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر کا گوشت، پوک اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے. یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے، اور بھی کئی مذاہب میں ہیں. اگر آپ بائبل پڑھیں گے جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے، بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں the swine, the pig, it has cloven hoofs, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. Book of Leviticus میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں کہا گیا ہے کہ سور کے پیر جو کلوون ہیں it chews not its cuds، وہ آپ کے لیے غلیظ ہے. آپ اس کا گوشت مت کھاؤ اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز، اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ. یہی پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں the swine though it has cloven foot it chews not the cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh nor touch its carcass. اس سور کے پیر کلوون ہیں اور یہ آپ کے لیے غلیظ ہے. نہ آپ اس کا گوشت کھائیں گے، نہ آپ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں گے. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں. کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. صرف بائبل میں ہی نہیں، جب آپ ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے، منوسمرتی میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 5 میں کہ ایک برہمن ہے، ٹوائس بورن، ایک برہمن ہے، وہ کبھی بھی مشروم، سور یا گالک یا مرغا یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. اس کے آگے لکھا ہے وشنو سوترا کہ کوئی بھی اگر حرام گوشت کو بیچتا ہے، جس کا معنی سور کا گوشت، آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹو. قرآن یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹنا چاہیے، لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے. ابھی ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے منطق کے ذریعے، لاجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھانے سے کیوں ہمیں روکا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خنزیر کھانے سے، سور کا گوشت کھانے سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ پن ورم، راؤنڈ ورم، ہک ورم، کئی ورمز ہیں جو آپ کو ہو سکتے ہیں سور کے گوشت کھانے سے. اور سب سے خطرناک جو ہیلمنٹ ہے، جو بیماری ہے، وہ ہے ٹینیا سولیم، جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ورم. اور یہ ٹیپ ورم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے، 20 سے 30 فیٹ، اور ماتریا میں رہتا ہے. اور جو انڈے ہے
وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اگر دماغ میں جائیں گے, برین میں جائیں گے تو اٹ کین کاز برین ڈیمیج. آنکھ میں جائیں گے تو اندھے ہو سکتے ہیں, دل میں جائیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں, اور جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس بیماری کے شکار ہیں تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے اکثر یہ فیٹ بلڈنگ مٹیریل ہے, اس سے آپ میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور چانسز ہے کہ آپ کو آتھروسکلروسس ہو سکتا ہے, ہائپر ٹینشن اور ہارٹ اٹیک بھی. اسی لیے آپ جب امریکن اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو 50% سے زیادہ لوگ کو ہائپر ٹینشن ہے, ٹینشن کی بیماری ہے, خون میں ہائپر ٹینشن. اور اس کی اہم وجہ ہے کہ اکثر امریکن سور کا گوشت کھاتے ہیں. سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور ایسا جانور ہے, اور ہم بھی جانتے ہیں, اکثر جدھر بھی غلاظت ہے سور کو آپ ادھر ہی پائیں گے جہاں غلاظت ہے. مثال کے طور پہ ہم جب گاؤں جاتے ہیں, جس طریقے سے ماڈرن سٹیز میں ٹوائلٹ ہے, بیت الخلاء ہے, اس طریقے سے تو گاؤں میں تو نہیں ہے. اور جب لوگ گاؤں میں اوپن گراؤنڈ میں اپنی حاجت پورے کرنے جاتے ہیں, آپ اکثر دیکھیں گے کہ سور اس کے بعد آتا ہے اور اسے صاف کرتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ سور گندے جگہ میں رہتا ہے, لیکن جو ایڈوانس کنٹری ہے, جو کنٹری ترقی کر چکی ہے, مثال کے طور پر آسٹریلیا, وہاں تو سور کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے. آپ جب آسٹریلیا میں بھی جائیں گے جہاں سور کی دیکھ بھال ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں اسٹائے, ادھر بھی آپ دیکھیں گے سور اپنا خود جب غلاظت کرتا ہے وہ خود کھاتا ہے. ادھر بھی آپ 24 گھنٹے آدمی رکھتے کیا دیکھنے کے لیے کب غلاظت کرتا, کب اٹھائیں گے آپ, وہ خود کی غلاظت کھاتا ہے. وہ فی نفسی بائی نیچر سور غلیظ جانور ہے. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے. وہ ایک واحد جانور ہے جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے, اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے. وہ ایک واحد جانور ہے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے, آپ کے برتاؤ پہ ہوتا ہے. اور آج آپ اکثر ویسٹرن کنٹری جائیں گے تو اکثر ہوتی ہے ڈانس پارٹیز, اور ڈانس پارٹیز کے بعد ہوتا ہے سواپنگ آف وائفز. سواپنگ آف وائفز مطلب آپ میرے اہلیہ کے ساتھ سو اور میں آپ کے اہلیہ کے ساتھ سوؤں گا. 14واں عام سوال جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے,